लोशन पकड़ाओ मुझे। मसरूफ से अंदाज में नूर आयना की फ्रॉक को दुरुस्त करते वो संजीदगी से बोला था। आईने के सामने खड़ी अपने बालों को ब्रश करते नेमत के हाथ पे साख्ता थमे थे। उसने लब भींच कर ड्रेसिंग पर पड़े लोशन की डब्बी उठाई और बेड तक जाते जरार के नज़दीक रखी, जिसने जल्दी से लोशन उठाते नूर के दोनों हाथों और पाँव पर नरमी से लगाया। पापा की परी आज सबसे ब्यूटीफुल लगेगी। वैसे भी मेरी बेटी जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। नूर किलकारियाँ मारते अब मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते जैसे उसकी बातों का जवाब दे रही थी। जरार ने झुककर उसके शफाफ पेशानी को चूमा जो दोनों हाथों से खेल रही थी। नेमत सर झटक कर दरमियान से मांग निकालते अब आधे बालों का आगे से हल्के से रोल बनाने लगी। जब जरार पाशा ने इसे फिर से पुकारा, खानम नूर का मेकअप किट दे दो। नेमत ने झुंझलाकर गुस्से से आग बगोला चेहरे समेत इसे शीशे से घूरा। बस नहीं चल रहा था, दोनों बाप बेटी को कमरे से बाहर निकाल देती। दराज खोलते इसने मेकअप किट निकालते अब की बार बेड के करीब जाते जरार का हाथ जोर से पकड़ते इसके हाथ में रखी। जरार अभी से सिरे से इग्नोर करते किट को बेड पर रखते इसे खोल चुका था। हल्के गुलाबी रंग को उंगली पर लगाते उसने दूसरे हाथ की मदद से नूर आयना की बड़ी सी आंखें एक एक करते बंद करते बड़ी एहतियात से इसकी आंखों पर वो लाली लगाई। फिर हल्की सी गालों पर लिप ग्लोस निकालते इसने नरमी और एहतियात से इसके होंठों पर लगाया। बाबा की सेनोरिटा। जरार पाशा तो बेटी को मेकअप में देखकर खुशी से पागल होता इसके दोनों गालों को बारी बारी चूम चुका था। पाउडर उठाते उसने एहतियात से उसके गर्दन पर लगाया। रुमाल से फ्रॉक पर गिरे रुमाल से फ्रॉक पर गिरे हुए पाउडर को साफ करते उसने रुमाल को एक जानिब रखा। खानम नूर का जूता दे दो, वो फिर से बोला था और गुस्से के सबब नेमत का चेहरा लाल पड़ गया। खुद ले लो आकर, पागल कर रखा है तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे। एक ये है जो मेरे बगैर रहती नहीं थी, अब मुझे देखते ही रोने लगती है, और एक आप मोहतरम हैं जो सुबह से मुझे नौकरों की तरह दौड़ा रहे हैं। वो गुस्से से एकदम फट पड़ी थी, सी आंखों के गोशे एकदम से भीगे थे। वो दोनों बाप बेटी तो इसे ऐसे इग्नोर करते थे जैसे वो इस कमरे में पड़ी हुई कोई बेजान शय हो। जरार ने हैरत से सर उठाकर उसको देखा जो आंसुओं से रो रही थी। बाल बिखर चुके थे, अपनी सुर्ख आंखों को हाथ से रगड़कर और सुर्ख कर चुकी थी। जरार को अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। वो लब दांतों तले दबाए गहरी सांस भरते इस तक गया। हम कहाँ इग्नोर कर रहे हैं तुम्हें खानम, तुम खुद ही मुंह फुलाए रखती हो। अच्छा ना गुस्सा थूक दो, चलो आओ नूरी परेशान हो रही है। जरारी से बच्चों की तरह पुचकारते उसका हाथ हमेशा ज़बरदस्ती बिस्तर तक लेकर आया। नेमत ने सुर्ख भीगी निगाहों से नूर को देखा जो सच में माँ के रोने पर सहम गई थी। नूर बस रो देने को थी, मुझे नहीं जाना कहीं भी, आपने थका दिया मुझे, वह नरूठेपन से कहती नूर आईना की तैयारी देखकर होंठ फैला गई थी। जरार ने गहरी सांस भरते अपनी दाई आईब्रो मसली थी। दो तो बाल हैं तुम्हारे, इधर तो मैं बांध देता हूँ। जरार उसे खुश करने को अपनी तही पर जोश होकर बोला था, एहसास मगर अपने लफ्ज़ों की संगीनी का एहसास उसे नेमत का सर्द चेहरा देखकर अच्छे से हुआ था। साहिर की वफ़ात के बाद उसके बाल वाकई ही झड़ गए थे। उसके बाद नूर आयना की विलादत और अच्छी खुराक ना खाने के सबब उसकी सेहत भी मुतासर हुई थी। मगर अब खान हवेली में आते ही उसके चेहरे की रौनक दोबारा लौट आई थी। जिस्म भी पहले की निस्बत थोड़ा सेहतमंद हो रहा था। लब दबाते वो दबे कदमों से उसके करीब पहुंचा। बेहद नरमी से उसने नेमत के शानों से ज़रा नीचे तक जाते बालों को हाथ में पकड़ा। कंघी उसके हाथ से लेते वो अब नरमी से उसके बालों को सुलझाने लगा था। बिस्तर पर लेटी नूर आयना आंखें फैलाए बाप को देख रही थी जो उसकी मौजूदगी में उसकी माँ को अहमियत दे रहा था। उसकी फैली खूबसूरत आंखों को देखकर नेमत चौंकी थी, मगर अगले ही लम्हे वो जैसे गला फाड़ कर रोई। नेमत और जरार दोनों ही हक्का बक्का रह गए। नेमत ने फौरन से उसे उठाते सीने से लगाया, मगर वो चुप होने को नहीं आ रही थी। नूर, प्रिंसेस, सेनोरिटा, गुड़िया, नूरी मेरी जान, क्या हुआ है? जरार पागलों की तरह नेमत के कंधे से लगी नूर को पुचकार रहा था, जिसने फौरन से किलकिलाना शुरू कर दिया। खबरदार खान, मेरे बाल खराब मत करिएगा आप, वरना मैं सच में नहीं जाऊंगी और दाजान और मोरे से आपकी शिकायत भी लगाऊंगी कि आपने मुझे डांटा। वो शीशे में अपने बालों को छोड़ने की वो शीशे में से बालों को छोड़ने की तैयारियां पकड़ते देख कैंची की तरफ फर बोली थी। नरगिस खान से उसे दिली उनसियत हो चुकी थी। यूँ तो जरताज खान भी बहुत अच्छी थी, मगर सास के रूप में माँ उसे नरगिस खान के रूप में मिली थी, जो उसे अपनी हवेली और अपनी रवायात में आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह ढाल रही थी। नूर रो रही है नेमत? जरार ने बेबसी से बेटी को देखा। तो फिर जल्दी से बांधे मेरे बाल, मुझे तैयार होना है अभी। वो कहाँ कम थी, फौरन से उसे नूर के कंधे से अलग करते दोनों बाजुओं पर लिटाया था।
کوئی ضرورت نہیں ہے تیار ہونے کی، بال بنا رہا ہوں، بس شال اوڑھو اور چلو۔ زرار نے سنجیدگی اور روب سے اسے حکم دیا تھا۔ جی نہیں، آپ کی بیٹی میک اپ کر سکتی ہے تو میں بھی کروں گی۔ ویسے بھی موری نے کہا ہے دوسری حویلی میں پہلی بار جا رہی ہو تو ذرا اس حساب سے مجھے اچھے سے تیار ہونا ہے۔ نعمت نے اس کے حکم کو ناک سے مکی کی طرح اڑایا تھا۔ بہت تیز نہیں ہوتی جا رہی آپ مسز پاشا؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کے سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھتا سنجیدگی سے بولا، مگر در حقیقت اسے نعمت شاہ کا دن بدن اتنا نڈر اور مضبوط ہونا کافی سکون دے رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ یہاں لایا تھا وہ تو جانے کہاں گم ہو چکی تھی، اب جو اس کے سامنے تھی وہ زرار پاشا کی ٹکر کی تھی، بالکل ویسی ہی لڑکی جیسی وہ اسے بنانا چاہتا تھا، مضبوط، با اعتماد اور نڈر۔ اسے بال اچھے سے بنانا نہیں آتے تھے، ایک دو بار خدا کے بال بنائے تھے، جیسے تیسے اس کی چوٹی بناتے اس نے بمشکل سرخ پٹھانی پوشاک میں کسی نازک گڑیا کی طرح جگمگاتی اس معصوم لڑکی سے نگاہیں چرائی جس پر وہ مکمل طور پر حق بھی رکھتا تھا۔ شال اس کے سر پر اوڑھاتے زرار نے پٹھانی مخصوص ٹوپی اس کے سر پر ڈالی، بنا کسی مصنوعی ہار کے۔ اس خوبصورت پوشاک اور ٹوپی میں اس کا نازک وجود کسی گلاب کی طرح کھل پڑا تھا۔ لوکنگ گارجس خانم، آج تم بچ کر رہنا، اس کے سر پر ہونٹ رکھتے وہ کان کے قریب جھکتے گمبھیر لہجے میں بولا تو اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری کر گیا۔ نعمت کا چہرہ دہک اٹھا تھا۔ جو بھی تیاری کرنی ہے جلدی کرو، میں نیچے انتظار کرتا ہوں۔ نور کو اٹھائے اس نے سٹیل کھڑے وجود پر ایک گہری نگاہ ڈالتے سنجیدگی سے کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے جانے کے بعد نعمت نے اپنے پاگل ہوتے دل پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی کیفیت سے بالکل انجان تھی۔ سر جھٹکتے وہ ایک دم سے اٹھتے اب نرگس خان کا دیا گیا زیور زیب تن کرنے لگی۔ سارا صحن اچھے سے صاف ہونا چاہیے روپ شاہ، ابھی ایک بھی تن کا نظر نہ آ پائے مجھے۔ سمینہ شاہ کی گرجدار آواز پر ملازمہ سر چکائے جھاڑو مضبوطی سے تھامے اب اپنے کام میں جٹ چکی تھی۔ کشمیر کے سرد موسم میں کسی بھی وقت موسم کا حال بدل جاتا ہے۔ کل رات تیز ہواؤں کے ساتھ اچھی خاصی بوندا باندی ہوئی تھی۔ حویلی کا صحن خشک پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ سمینہ شاہ جو صبح سے اس کے لیے کوئی کام ڈھونڈ رہی تھی اب اسے جان بوجھ کر ملازموں کے سر پر کھڑا کر دیا، جس نے سر اسبات میں ہلایا۔ سر میں شدید درد کے سبب روپ ایک جانب چرپائی کی طرف بڑھی۔ جب سمینہ شاہ نے اسے بازو سے جکڑتے روکا اور وہ بے ساختہ ہی سسکی تھی۔ سنا نہیں، کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے میں نے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ ان کے جارحانہ رویے پر روپ کی آنکھیں بھیگی تھی۔ اسے بے ساختہ ہی رونا آیا۔ خدیجہ ایک کونے میں کھڑی سینے پر بازو لپیٹے بڑے ہی مزے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں آنے کا اس کا اصل مقصد ہی روپ شاہ اور محمل قریشی کو تنگ کرنا تھا، جو اب آہستہ آہستہ پورا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے چچی، روپ لب کاٹتے بے بسی سے بولی۔ بدر اب تک ناراض تھا۔ اگر وہ چچی سے سخت لہجے میں بات کرتی تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اسے مزید روپ کے خلاف بھڑکا دیتی۔ میرا بس چلے تو تمہیں آگ لگا دوں بانج عورت، یہ درد اس درد کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے میرے بیٹے سے نکاح کر کے مجھے دیا ہے۔ وہ کل کی آئی 2 ٹکے کی لڑکی اس حویلی کو وارث دے گی، اور میرا اکلوتا بیٹا وہ ساری عمر بے اولاد رہے گا، ہرگز نہیں۔ وہ اسے زوردار طریقے سے پیچھے کو دھکا دیتی سفاکت سے گھررائی تھی۔ خدیجہ نے ہونٹ موڑ کر اس منظر کو بڑے ہی سکون سے دیکھا۔ ملازمین بیچاری تو اس پر ہوتے ظلم پر دم سادے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا کر رہوں گی روپ شاہ، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں مارنا ہی کیوں نہ پڑے، میں سب کروں گی۔ وہ نفرت کی انتہا کو چھوتی دھاڑی تھی۔ نفیسہ شاہ جو روپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس تک آئی تھی اب اپنی بیٹی کو فرش پر گرا دیکھ کر گھبرا کر آگے بڑھی۔ روپ میری جان اٹھو، کیسے گری تم؟ ماں کے نرم لہجے پر روپ بے ساختہ ہی روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی تھی۔ روپ کیا ہو گیا میری بچی؟ نفیسہ اس کے رونے پر گھبرا کر رہ گئی تھی۔ سمینہ کے سرد رویے سے وہ اچھے سے واقف تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت ان کی بیٹی کو آہستہ آہستہ ذہنی تکلیف دے رہی ہے۔ ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ چلو خدیجہ۔ سمینہ شاہ دونوں ماں بیٹی پر ایک کاٹدار نگاہ ڈالتے اپنی شال درست کرتے واپس مڑی تھی، جبکہ نفیسہ شاہ نے بمشکل ہی روتی ہوئی روپ کو سینے سے لگائے پاس پڑی چارپائی پر بٹھایا۔ روپ کا یوں رونا انہیں تکلیف دے رہا تھا۔ شایان شاہ کے اتنے مظالم سہنے کے باوجود بھی وہ کبھی ماں کے سامنے نہیں روئی تھی، مگر آج اسے روتا دیکھ کر بدر عالم کے دیے گئے مان کے سبب آیا مگر آج اسے رونا بدر عالم کے دیے گئے مان کے سبب آیا تھا۔ اس کی ماں اسے بار بار دھتکار رہی تھی اور ان کا بیٹا محبت کا دعوے دار ہوتے ہوئے بھی اس کی تکلیف نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آصا لگا شاہ گاؤں سے ملی گئی لاش کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن جا چکا تھا، جبکہ بدر عالم شاہ حویلی لوٹ آیا تھا۔ پچھلا پہر ہو رہا تھا، سردی کی شدت اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ وہ روپ کو ڈھونڈتا باورچی خانے میں گیا، جہاں سے ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ پچھلے صحن میں ہے۔ روپ،
اسے یوں روتا دیکھ کر بدر عالم شاہ کی جان پر بنائی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گھبراتا ہوا سا اس تک آیا۔ نفیسہ شاہ نے متفکرانہ نگاہوں سے بدر عالم کو دیکھا، جو گھبراہٹ اور پریشانی سے روپ کو روتا دیکھ رہا تھا۔ روپ، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں۔ روپ، وہ اسے شانے سے جکڑتے روبرو کرتے تڑپ کر بولا تھا، اور اس کا رویا رویا سا حد درجہ سرخ چہرہ بدر عالم کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ سبز آنکھوں میں گھبراہٹ اور فکر کا ٹھاٹھے مارتا سمندر معجزن تھا۔ روپ، بدر نے سے نرمی سے پکارا، دور رہیں مجھ سے آپ، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ ہذیانی سے کیفیت میں چیختے اس کے ہاتھ خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ بدر بے یقینی کی کیفیت میں گھرا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، جس نے ملازماؤں تک کا احساس نہیں کیا تھا۔ روپ، کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ بدر کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا۔ نفیسہ شاہ کا دل ہولا پڑا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بیٹی کا بسا بسایا گھر برباد ہوتا دیکھتا کوئی اتنے آسان کی بات تھوڑی نہ تھا۔ روپ بنا اس کی سنے اپنی ہتھیلی رگڑتے حویلی کے جانب بھاگی تھی۔ بدر عالم شاہ نے اپنی جلتی ہوئی سرخ آنکھیں میچ ڈالی۔ روپ ایسے کیوں کر رہی تھی؟ روپ ایسے کیوں رو رہی تھی؟ بدر عالم شاہ اس کا خود سے دور جھٹکنا بھول چکا تھا۔ اسے فکر تھی تو محض اس کے رونے کی۔ بے چینی سے لمبے لمبے ڈاک بھرتے وہ اب حویلی کی سمت بڑھا تھا۔ ہدا، سینڈل کی سٹرپ بند کرتے ہدا خان کا ہاتھ اس کی بھاری آواز پر یکدم سے تھما۔ سنہری آنکھیں سوالیہ انداز میں پھیلائے وہ خوشبو میں نہائے اپنے سامنے کھڑے عجلت میں گھڑی پہنتے ماجد کو دیکھ رہی تھی۔ جی؟ اس کے چہرے پر رقم سنجیدگی دیکھ کر ہدا نے تھوک نگلتے کہا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ ماجد کے تاثرات حد درجہ سختی لیے ہوئے تھے۔ تم زرار اور باقی سب کے ساتھ تقریب میں پہنچو، مجھے اچانک کسی ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ کل رات سے ہی وہ انم سعید کی بیجا آتی کالز پر کافی ستا پڑا تھا۔ اب بھی اس کے نمبر سے آتی بار بار کالز پر اسے جھنجھلاہٹ کر کال اٹھائی تو دوسری جانب سے کوئی لڑکا بات کر رہا تھا، جو انم سعید کے خون سے لت پت وجود کو قریبی ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ انم کی حالت بہت سنگین تھی، اس کا بچنا انتہائی مشکل تھا، اور اس خبر کے بعد سے ہی ماجد کافی پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ اب تک جو چل رہا تھا وہ ان کے پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ مگر انم کی موت ان کے سارے پلان پر پانی پھیرنے والی تھی۔ ماجد کسی بھی طور پر اسے بچانا چاہتا تھا، ہر حال میں اس کا بچ جانا انتہائی ضروری تھا۔ آپ پریشان ہیں خان؟ ہدا اس کے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات کو دیکھ کر اب فکر مندی سے چلتے اس تک آئی تھی۔ موبائل فون پر کسی کو میسج ٹائپ کرتے دیکھ کر ماجد کے ہاتھ بے ساختہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ آئی بروز کھاتے اس نے بغور سے پٹھانی پوشاک میں ملبوس اس نازک سی گڑیا کو دیکھا، جس کے جان لیوا خوشبو ماجد کے اعصاب کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تھوڑا بہت۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ شہانہ مرد اب پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہدا خان اس کی ایکس رے کرتی نگاہوں کو سمجھے بنا اس کی پریشانی کا سن کر مزید پریشان ہوئی تھی۔ ماجد لب دبائے اس کے چہرے پر اپنے لیے موجود فکر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کم عمر تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ اپنے شوہر سے اٹیچ ہو رہی تھی۔ ماجد ایک عام مرد ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس کی معصومیت پر یکدم سے بوجھ ڈال کر اس کی زندگی میں آئی تبدیلی کو عذاب بنا دیتا۔ وہ سب سے پہلے اسے اپنی عادت، اپنے رہن سہن کا عادی بنا رہا تھا۔ اسے خود سے اس طرح سے اٹیچ کر رہا تھا کہ وہ لڑکی برے سے برے حالات میں بھی اس کی کمزوری نہیں، اس کی عادت بن کر سامنے آئے۔ حق تو اس پر پورا کا پورا رکھتا تھا، فی الحال وہ اسے اس رشتے کا سمجھنے کا پورا موقع دے رہا تھا۔ فکر مت کریں آپ خان، دراب لالا اتنے برے بھی نہیں ہیں، میں نے انہیں 2-3 بار کالج کے باہر دیکھا ہے، وہ حریم کی بہت فکر کرتے ہیں۔ ہدا خان آدھی بات چھپا گئی تھی کہ وہ اکثر و بیشتر ان دونوں کو حویلی کے گیٹ تک اپنی گاڑی میں چھوڑنے آتا تھا۔ بہانے سے دیدار یار کرنے کے موقع سے وہ کبھی نہیں چوکتا تھا۔ ماجد کے ماتھے پر 2 بل سمٹے تھے، اس کی سٹرونگ پرفیوم کی مہک ہدا خان کی سانسوں میں کھل رہی تھی۔ اس کی نزدیکی پر اس کے گلابی گال کسی انار کی طرح کھل کر گلال ہونے لگے۔ اچھا، کون جانتا ہے یہ بات ہدا؟ ماجد اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اس کی چھوٹی شفاف تھوڑی کو سہلاتے ہوئے نرمی سے اپنے نزدیک کرتے محبت پاش لہجے میں پوچھنے لگے تھے۔ دراب خان کا اٹھایا ایک بھی غلط قدم ان کی سالوں کی محنت کو مٹی مٹی کر سکتا تھا۔ حریم اور میں کسی کو نہیں بتاتے تھے، یہ سیکرٹ ہے، دراب لالا نے کہا تھا۔ سیکرٹ باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں پھیلائے وہ جس طرح رازدارانہ انداز میں بولی تھی، ماجد کے لیے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ ضبط کرنا محال ہونے لگا۔ رگوں میں سکون سا اترا تھا کہ اس کی معصوم بیوی نے یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کی۔ تو اب یہ سیکرٹ میں بھی جان چکا ہوں جانم، اب کیا ہوگا؟
وہ اس کے دہکتے گال کو انگلی کی پور سے سہلاتے اسے ڈرانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ خدا خان نے اس کی بات پر برے سے منہ بنایا۔ ارے آپ تو میرے شوہر ہوئے، شوہر سے تو کچھ نہیں چھپاتے۔ اب کی بار اس نے چھوٹی سی ناک چڑھاتے اس کو بتایا تھا تو اس کی عقل پر ماجد کو واقع میں ہی پیار آیا۔ بس آپ یہ سب اس رمینہ چڑیل کو مت بتائیے گا، حریم کہتی ہے وہ ڈائن ہے اور آپ پر اس کی بری نظر ہے۔ منہ پھلائے وہ سر جھٹک کر بولی تھی تو اس کی ناسمجھی میں کہی گئی بات پر اس کے چہرے پر گردش کرتے ماجد کے ہاتھ کی انگلی یکدم سے تھمی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ دراب خان اور حریم خان کو اپنی بیوی کا دماغ خراب کرنے پر چھوڑنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ خدا تم حریم کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو، وہ بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ایک اور بات یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے تم حویلی میں اکیلے نہیں گھومو گی، واپسی پر بھی پاشا کے ساتھ آؤ گی۔ وہ یہ کہے کہ اسے میں نے بھیجا ہے تمہیں لانے کو، تم کسی بھی قسم کی باتوں پر یقین مت کرنا۔ وہ اس کا خوبصورت چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بے حد نرمی اور محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، جو بڑی توجہ اور غور سے اس کی بات کو سن رہی تھی۔ ماجد کبھی بھی اسے اکیلے بھیجنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب حالات ایسے تھے کہ اسے انم سعید کے پاس جلد از جلد پہنچنا تھا، اور دوسرا وہ ہدا خان کو کبھی اکیلا اس حویلی میں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ٹیک کیئر، اس کے پیشانی کو چومتے وہ محبت اور نرمی سے بولا۔ ہدا خان الجھن زدہ نگاہوں سے اس کے پشت کو دیکھتے ناسمجھی سے کندھے اچکا گئی تھی۔ معروف کی بہن ہو نا تم؟ لان میں کھڑی ہوئی کسی گہری سوچ میں ڈوبی سیما پافندی ختیجہ کی آواز پر ایک دم سے چونک کر پڑتی تھی۔ اس نے حیرت زدہ نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی بہت کم ہی کسی سے وہ سیدھے منہ بولی تھی، ویسے بھی وہ خود کسی سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ ہاں تم کون ہو؟ سیماپ نے ایک الفاظ میں اسے جواب دیتے ساتھ ہی دوسرا سوال پوچھا تھا۔ ختیجہ نے لب دبائے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اس حویلی کی نواسی ہوں، یعنی یہ حویلی میری نانا کی ہے۔ وہ انگلی سینے پر جمائے گہری سانس بھرتے بولی، یہ جانے بنا کہ دو نیلی آنکھیں کافی دیر سے ان دونوں پر گڑی ہوئی ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ پردے کی اوٹ سے چپ کر ان دونوں کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس حویلی والوں نے اسے کان لگانا بھی سکھا دیا تھا۔ یہاں اس کا ہر قدم آگ کی لپیٹوں کے اوپر تھا۔ نوکیلے خاردار کانٹے اس کی راہوں میں بچھے تھے، جن سے دامن بچا کر اسے آثار آغا شاہ کو بنا کسی ضرر کے حاصل کرنا تھا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ، اور محمل قریشی بھلے ہی اس سے محبت نہ کرتی، مگر اس پر حق جتانا وہ بخوبی جان چکی تھی۔ 8 سال سے محبت کرنے لگی ہو نا تم؟ ختیجہ نے رازداری سے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ سیماب کی آنکھیں حد درجہ پھیلی، اپنا راز یوں افشاں ہونے کا خوف اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا۔ محمل کا دل چاہا کہ کوئی واز اٹھا کر ان دونوں کا سر پھوڑ دے، جو ہاتھ دھو کر اس کے شوہر کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ نہیں تو، سیماب نے دھوپ نکلتے بمشکل سے کہتے رخ پھیر ڈالا تھا۔ ختیجہ ہنس پڑی تھی۔ شرماؤ مت یار، ویسے آثار آغا شاہ کو پانا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ختیجہ نے آنکھیں مٹکا کر سرگوشی نما لب اور لہجے میں کہا تھا۔ مگر وہ تو شادی شدہ ہے۔ سیماب سے جملہ بھی مکمل مشکل سے پورا ہوا تھا۔ ختیجہ گہری سانس لے کر ہنسی تھی۔ ارے وہ لڑکی اس کی بیوی نہیں ہے، بس کچھ ماہ کے لیے اس کی زندگی میں آئی ہے۔ تم چاہو تو ہم دونوں مل کر اس حویلی پر راج کر سکتی ہیں۔ ختیجہ نے مکاری سے اس کو دیکھتے کہا تھا، اور سیماب سرد نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک رات جس طرح سے اس نے گزاری تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ محبت کا احساس ہو جانے کے بعد اتنی آسانی سے اس محبت کو کھونا کہاں آسان تھا اس کے لیے؟ کیسے؟ محمل یک ٹک سرد نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شک نہیں، پورا یقین تھا ختیجہ نہ صرف اس کے بلکہ روپ کی بھی زندگی کو اجاڑنے کی بھرپور کوششوں میں مگن تھی۔ یہاں نہیں، کمرے میں چلو، سنجیدگی سے کہتے ختیجہ وہاں سے مڑ گئی، جبکہ محمل گہری سانس بھرتے واپس پیچھے کو مڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ مسلسل ان دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، ایسے میں پوری حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ سیڑھی کی طرف بڑھتے اس کے قدم بدر عالم شاہ کو دیکھ کر بے ساختہ تھمے تھے۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے کہیں جانے والا تھا۔ چھوٹے سائیں، محمل اس کے ارادے بھانپتے یکدم سے بولی۔ سمینہ شاہ جو صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی بدر کو شہر جانے کے لیے دیکھتی پرسکون ہوئی تھی، اب محمل کے روکنے پر وہ دونوں پاؤں چارپائی سے نیچے اتارتے محتاط ہوئی تھی۔ جی بھابی، بدر نے احتراماً نظر جھکا کر کہا۔ وہ محمل کو وہی عزت اور درجہ دیتا تھا جو معروف افندی کو دیا کرتا تھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، محمل نے گہری سانس بھرتے کہا تو بدر اس کے پیچھے ہی دوبارہ سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اللہ اللہ کر کے وہ روپ کو بدر سے دور کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب اسے محمل کا اچانک سے آنا انہیں کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔
روپ دوپہر سے اپنے کمرے میں بند تھی اور بدر عالم شاہ کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی، اسی لیے وہ غصے اور ناراضگی میں حویلی چھوڑ کر شہر جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بدر نیچے اترا۔ محمل اوپر ریلنگ کے قریب کھڑی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی، جو سیدھا باورچی خانے میں گیا۔ سمینہ شاہ ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ رہی تھی۔ اختر سامان گاڑی میں رکھو۔ لاؤنج میں جاتے وہ سنجیدگی سے بولا تو ایک سمت کھڑے اختر نے اس کا بیگ پکڑا۔ چابیوں کو گچھا تھامے وہ سیدھا روپ کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ باہر سے کھولتے وہ سر چہرے سمیت اندر داخل ہوا۔ سمینہ شاہ سفید پڑتے چہرے سمیت یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے عالم، چھوڑے، مجھے نہیں جانا۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتا اپنے ساتھ باہر لے کر آیا تھا۔ سمینہ شاہ تو گھبرا کر آگے بڑھی تھی۔ بدر کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ وہ بکھری حالت میں بدر عالم شاہ کی شال میں لپٹی روپ پر ایک نفرت آمیز نگاہ ڈالے تڑپ کر بولی تھی۔ بدر نے گہری سانسیں بھرتے ماں کو دیکھا۔ اماں سائیں پریشان نہ ہو، کچھ دنوں تک میں واپس لے آؤں گا انہیں، لب بھینچ کر کہتے وہ اسے پھر سے اپنے ساتھ گھسیٹتے باہر گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ شور کی آواز سن کر آباد شاہ، نفیسہ شاہ سبھی لاؤنج میں آئے، مگر بدر کو روکنے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ حویلی کے اصولوں کے مطابق میاں بیوی کے معاملات میں کوئی تیسرا قطعی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی سے روش پر چلتی اب حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ سمینہ شاہ کسی جلتی ہوئی بھٹی کی طرح مڑی، دونوں ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچے وہ قہر برساتی نگاہوں سے محمل قریشی کو دیکھنے لگی، جس نے داہنی آنکھ ونک کرتے دونوں ہاتھ جھاڑ کر ان کے جلے پر پیٹرول چھڑکا تھا۔ اڑ لو جتنا اڑنا ہے کمذات لڑکی، صرف کچھ دن، تمہیں تمہاری اوقات یاد نہ دلا دی تو میرا نام بھی سمینہ شاہ نہیں۔ محمل کے چہرے کو نظروں میں بھرے وہ جلے دل سے خود سے عزم کرتے بولی تھی۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ حورب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بے سکونی سے بیٹھی تھی۔ زرغان اس کے سر چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی سے لوٹا تھا، اور جو خبر وہ لایا تھا حورب کے لیے اس پر یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ دراب خان کبھی مر کر بھی میرے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ اگر ماجد کہہ رہا ہے کہ حریم خان اغوا ہوئی ہے تو یقیناً وہ اغوا ہوئی ہوگی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ زرغان اسے صد نگاہوں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ سب حریم اور دراب کا ملا جلا پلان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہو اور حریم کو پسند کرتا ہو۔ زرغان خان آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں جل رہا تھا۔ حریم خان کسی دوسرے کا حق اسے بری طرح سے بے سکون کر گیا تھا۔ حریم خان پر کسی دوسرے کا حق اسے بری طرح سے بے سکون کر گیا تھا، مگر اس بار وہ سوچ چکا تھا کہ وہ عزت سے اسے اپنائے گا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ اسے چھین لے گا، پھر چاہے مقابل ماجد ہو یا دراب خان۔ ایسا نہیں ہو سکتا زرغان خان۔ میں حویلی گئی تھی زرار پاشا کے ولیمے کی رسم پر، اور وہاں پر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا میں نے، مگر حریم دراب خان کو لالا کہہ رہی تھی۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ وہ لڑکی دراب خان سے پہلے انوالو نہیں تھی۔ حریب نے سنجیدگی سے کہتے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو موندا تھا۔ دراب خان پچھلے 5 سالوں سے اس کا شوہر تھا۔ دلی وابستگی نہ سہی، جس قدر پیار اور عزت اس نے اس کو دی تھی، حریب کا اس کا نکاح کرنا چونکا گیا تھا۔ دوسرا، وہ حریم اور دراب کے نکاح کے حق میں اس لیے بھی نہیں تھی کیونکہ وہ ماجد کو جلد از جلد اپنا بنانے والی تھی، اور وہ دراب خان یا حریم کے رشتے کی وجہ سے ماجد کو خود سے بدگمان ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہی ہوا تھا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ حریم خان کا نکاح دراب خان سے ہو چکا تھا، اب اسے حویلی واپس جانا تھا، وہ بھی جلد از جلد۔ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آباد شاہ، ایسا کرو کل سبھی سربراہان کو ڈیرے پر بلاؤ، ہم مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالیں گے۔ رات کے کھانے پر آصال آغا شاہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ دن کو جو لاش ملی تھی وہ ایک لڑکی کی تھی جسے بری طرح سے بربریت کا نشانہ بناتے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے آصال آغا شاہ کا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ وہ کھانا کھانا نہیں چاہتا تھا، مگر کھانے کی بے حرمتی کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آغا جان اور آباد شاہ دن بدن گاؤں کے سنگین ہو رہے حالات پر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ بدر عالم شاہ اور روپ شاہ شام سے ہی شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سمینہ شاہ تو بڑی مشکل سے کھانے کے لقمے زہر مار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ایک دم سے سیماب اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ اس کے سلام کرنے پر سب نے اسے کاٹدار نگاہوں سے گھورا تھا۔ شاہ حویلی میں باہر سے آئے کسی بھی اہرے گہرے کو کوئی خاص عزت دینا اپنے آپ پر لازم نہیں سمجھتا تھا، اور معروف کی بہن کی عزت تو ویسے بھی کسی کے لیے ضروری نہیں تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ سیماب، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ ختیجہ مسکرا کر خوش دلی سے بولی تو سمینہ شاہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کو دیکھا تھا۔ وہ ختیجہ کے خرافاتی ذہن سے بخوبی واقف تھی۔ اگر وہ سیماب سے پیار سے پیش آ رہی تھی تو یقیناً کوئی نہ کوئی بڑی بات ضرور تھی۔ سیماب ذرا سے ہچکچائی،
پھر آصال آغا شاہ کے ساتھ والی خالی کرسی سمیٹ اور پھر آصال آغا شاہ کے ساتھ والی خالی کرسی گھسیٹ کر وہاں بیٹھ گئی۔ نفیسہ شاہ نے کندھوں پر موجود شال کو درست کرتے غیر محسوس انداز میں اس لڑکی کو دیکھا۔ آغا کے ساتھ اس کا بیٹھنا انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آصال بھیچے لب سمیت پلیٹ میں چمچ گھما رہا تھا، جبکہ ختیجہ اور سیماب تو بڑے ہی مزے سے کھانے میں مشغول تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ختیجہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ سکن کلر کی شلوار قمیض پہنے، سر پر سکن دوپٹہ اوڑھے محمل قریشی اعتماد سے چلتی اس طرف آئی تھی۔ اس کا سحر انگیز حسن دیکھ کر ختیجہ کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چمچ مضبوطی سے مٹھی میں دبوچ گئی تھی۔ سائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ ڈائننگ میز سے ذرا دور رکتے ہوئے حسین چہرے پر ڈھیروں معصومیت سجائے بولی تھی۔ تو آغا جان سمیت ہر کسی نے کھانے سے ہاتھ روک کر اس کو دیکھا۔ آغا جان کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ سیماب کا منہ کی جانب جاتا نوالے کا ہاتھ ایک دم سے تھما تھا، جبکہ آصال آغا شاہ تو فوراً سے اسے دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر محمل کے خوبصورت ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ امڑی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں میں عجب سے رنگ سمیٹے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر دور سے اپنا مخملی ہاتھ اس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ آصال نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کمرے میں کیا کر رہی تھی تم؟ چلو آؤ میرے ساتھ۔ ماتھے پر 2 بل سمیٹے وہ اسے ساتھ لگائے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ ٹینشن کے سبب اسے خود بھی محمل کا خیال نہیں رہا تھا اور اب اپنے آپ پر بہت غصہ بھی آیا۔ کیسے وہ اسے بھول کر کھانے پہ آ سکتا تھا؟ میز پر بیٹھے کئی لوگوں کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی، جبکہ محمل قریشی کا اعتماد کمال کا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے سائیں۔ جلتی آنکھوں سے سیماب افندی کو دیکھ کر وہ ہونٹ پھیلائے بولی تو آصال نے سر اس بات میں ہلایا۔ سیماب پلیز تم دوسری کرسی پر چلی جاؤ۔ آغا جان لبوں پر ہاتھ ٹکائے اپنے پوتے کو گھور رہے تھے، جس نے رن مریدی کے ہر ریکارڈ میں اپنا الگ ہی مقام بنا ڈالا تھا۔ سیماب دھواں دھواں ہوتے چہرے سے محمل کو گھورتے کرسی سے اٹھی۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ آغا جان میز سے اٹھتے تن فن کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے، جبکہ آصال اب نشست سنبھالتے محمل کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ ختیجہ سرخ نگاہوں سے محمل قریشی کو گھورتے اپنی نشست سے اٹھی اور ایک ایک کرتے سبھی وہاں سے جا چکے تھے۔ آصال آغا شاہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ محمل کے لیے سب کے ایسے سخت رویے نے اسے کافی ہرٹ کیا تھا، خصوصاً اسے نفیسہ شاہ سے ایسے رویے کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ محمل کے پکارنے پر وہ اپنی سوچیں جھٹکتے اس کی جانب متوجہ ہوا جو بریانی کا ڈونگا مانگ رہی تھی۔ آپ اندر آ جائیں شاہ صاحب، مولانا صاحب آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک 19-20 سال کا لڑکا مسجد کے احاطے میں داخل ہوتے سامنے ایک جانب بیٹھے شایان شاہ سے مخاطب ہوا تھا، جس نے سر اس بات میں ہلایا۔ کپڑوں کی شکنیں درست کرتے وہ ایک دم سے کھڑا ہوا۔ اس لڑکے کے پیچھے چلتے وہ اندرونی جانب بڑھا تھا۔ مولانا صاحب نماز سے فارغ ہو کر ایک طرف بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر مبہم سا مسکرائے۔ نورانی چہرے پر سفید داڑھی کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ شایان نے جھک کر ادب سے انہیں سلام کیا اور ایک جانب ان کے قریب بیٹھ گیا۔ 2-4 آدمی اور بھی بیٹھے تھے جو یقیناً اپنا اپنا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ آئیے شاہ صاحب، کافی دنوں سے آپ ملنا چاہ رہے تھے، معافی چاہوں گا، میں کچھ ذاتی مسائل کے سبب اپنے گھر گیا تھا۔ مولانا صاحب نے شفقت بھرے لہب و لہجے میں بات کی تو شایان نے لب کچل ڈالے۔ اعلیٰ دین شاہ کے کہنے پر وہ یہاں آ تو گیا تھا، مگر اب اپنا مسئلہ بیان کرتے اسے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے دین کے متعلق رہنمائی چاہیے مولانا صاحب۔ گہری سانس بھرتے وہ کچھ لمحوں کے بعد بولا تو مولانا صاحب نے سر ہلاتے اسے اپنی بات جاری رکھنے کو کہا۔ دراصل میں نے پچھلے ماہ غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس کے اگلے ہی دن میری متعلقہ کا نکاح اس کے بھائی نے اپنے چچا زاد بھائی سے کروا دیا۔ جب پنچایت میں اس بات پر اعتراض اٹھایا گیا تو اس کے بھائی نے جھوٹ بول دیا کہ طلاق 3 ماہ پہلے ہوئی تھی اور میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اعلیٰ دین شاہ اور شایان شاہ نے اب کی بار آصال آغا شاہ کو ذلیل اور رسوا کرنے کا پورا پلان بنا رکھا تھا۔ بس ایک بار وہ مولانا صاحب کی جانب سے روپ دلاور شاہ کے نکاح کو غلط ہونے کی تصدیق کر لیتا، اس کے بعد وہ بآسانی آصال کو شکست دے سکتے تھے، کیونکہ آصال آغا شاہ نے اپنے منہ سے قبولا تھا کہ روپ کی طلاق 3 ماہ پہلے ہوئی ہے، حالانکہ روپ اسی حویلی میں رہتی آ رہی تھی۔ یہ بات حویلی کے ملازمین تک گواہی میں بتا سکتے تھے۔ مولانا صاحب نے بغور اس کو دیکھا اور گہری سانس بھرتے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ جمائے۔ اول تو شوہر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے تو بیوی اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے شاہ صاحب، اور ایسی عورت پر 3 ماہ کی عدت پوری کرنا لازم ہے۔ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں یہ دوسرا نکاح غلط ہے یا پھر ہو سکتا ہے یہ شرعی لحاظ سے حلال ہو۔ وہ کیسے مولانا صاحب؟
शायान ने चौंक कर इन्हें देखते बीच में टोका था। वो सर हिलाते मुबम सा से, रुखसती के फौरन बाद क्या आप बीवी रुखसती के फौरन बाद क्या आपकी बीवी आपके कमरे में गई थी? मौलाना साहिब के सवाल पर शायान की जबान पर कफल पड़ा था। कितने साल निकाह रहा आपका? उसका अफक चेहरा देखते मौलाना साहिब ने दोबारा से सवाल किया। 1.5 साल। अब की बार रुमाल से पसीना साफ करते शायान ने थूक निकलते हुए बताया। क्या आप और आपकी बीवी के दरमियान कोई ताल्लुक इस्तवार हुआ इस पूरे अरसे में? मौलाना साहब के सवाल पर शायान ने बेसाख्ता सर नफी में हिला डाला। देखे शाह साहब, अगर एक लड़की निकाह के बाद रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली जाए और उसका शौहर चाहे उससे हक ज़ौजियत ना ले, मगर फिर भी अगर वो इन पर हालत सही आयद हो जाए तो इस लड़की या औरत पर इद्दत लाजिम है। इससे मुराद किसी तीसरे फर्द की मौजूदगी में कमरे में मुलाकात होना। क्या आप और आपकी बीवी की कभी भी अकेले कमरे में सबकी गैर मौजूदगी में कोई मुलाकात हुई? मौलाना साहब के सवाल पर शायान की आंखों के पर्दे पर पूरे 1.5 साल लहराए थे। वो तो इसे सर्वेंट क्वार्टर में रखता था। इससे सही मुलाकात तो दूर, वो इसे देखने का रवादात भी नहीं था, क्योंकि हवेली में इसकी पहली बीवी इसके बेटे की माँ मौजूद थी, जो चाहे जाने के बावजूद भी शायान के पैरों की बेड़ी बनी रहती थी। शायान ने सर बेख्तियार नफ़ी में हिला डाला। इसका मतलब साफ है शायान साहिब, जिस किसी ने भी इस लड़की से निकाह किया है वो आपके और इसके दरमियान के रिश्ते को काफ़ी बारीक बीनी से जानता था। वो जानता था इज्जत वो जानता था कि इद्दत वाजिब नहीं हुई, इसीलिए इसने इस लड़की को निकाह में ले लिया। शायान शाह दर्द से फटते सर समेत जबड़े भींच कर इन सारी गुफ्तगू को सुन रहा था। एक बार फिर से इसे आसाल आगा शाह के हाथों शिकस्त नसीब हुई थी। वो जितना इस मुद्दे को उछालता, इसमें इसका सारा किरदार पाश पाश हो जाता। उसका एक झूठ खुलकर सामने आ जाता और शायद आसाल आगा शाह अपनी हड़प कर ज़मीनों का मुतालबा करता और शायद आसाल आगा शाह अपनी हड़प की गई ज़मीनों का मुतालबा करके इसे सारी दुनिया में जलील और ख्वार कर देता। आपका बहुत शुक्रिया मौलाना साहिब, शाया ने बमुश्किल से मुस्कुरा कर उन्हें कहा और बेदली से मस्जिद के अहाते से बाहर निकल आया। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है, और अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कल मैंने कुछ फैंस के नाम लिए थे, तो कुछ और लोगों ने भी कमेंट किए हैं कि हमारा नाम भी ले। तो ये है ज्योति चंद्रा, और ये कह रही हैं कि मैं इंडिया दिल्ली से हूँ, आप मेरा भी नाम लें। तो आपका भी बहुत शुक्रिया ज्योति, कि आप इंडिया से हमारा चैनल विज़िट करके हमारे नॉवेल्स पढ़ती हैं। और हिना कैसर है, वो भी इंडिया से ही हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारा नाम लेना। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक बेबो के नाम से आईडी, उसने कहा है कि मेरा नाम ईमान फातिमा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरा भी नाम लेना। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनके नाम रह गए हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी ले लेंगे। अल्लाह हाफिज़।